बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। में आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाज़रीन, दो तीन खबरें आपसे मैंने डिस्कस करनी है। एक तो मिडल टेंपल में काजी फाइज ईसा के साथ जो कुछ हुआ वो आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ एक ही वीडियो मैंने आपने क्लेम किया था कि मैं नवंबर जो है वो खान का महीना है, पीटीआई का महीना है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं जो खान का, रात को भी मैंने बात की थी खान के जो अडयाला से जो उसने गुफ्तगू हुई थी वकला के साथ, उसमें खान साहब ने कहा कि वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। सेल में गुप्त अंधेरा रखा गया। 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियां और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस निजाम के बावजूद पाकिस्तान कौम की हकीकी आजादी के लिए डटा रहूंगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानी के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके पैसे जायदाद सब बाहर है। ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए ही आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वजीर आजम था तो 22 दफा बरतानिया गया था, और अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सदार गया है। और इंतजार पर जोता साहब ने के अगवा पर शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी जात से मुहासमत का शाखसाना है। मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए। इसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। और जो उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब ने जो बयान दिया है, हमारे अदलिया और निज़ाम में इंसाफ के साथ जो जुल्म काजी फाइज ईसा ने किया वो किसी और ने नहीं किया। अगर हम एहतजाज ना करेंगे तो ये हमारे आइन और अदलिया के साथ वही करेंगे जो पिछले हफ्ते किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि काजी फाइज ईसा पहले दिन से इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुखालिफ है। पाकिस्तान के किसी भी वकील या जज से पूछे वो बताएगा काजी फाइज ईसा से बेशरम, इंतहाई बेशरम इंसान है। इसने हमारी अदलिया को तबाह किया और आइन पर हमला करवाया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने मदाखलत के खिलाफ छह जजेस ने मदाखलत के खिलाफ खत लिखा तो काजी फाइज ईसा जो कि अदारे का सरबराह था बेशरम बना रहा और मदाखलत के खिलाफ खामोश रहा। काजी फाइज ईसा की मदद से हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया के पर काट दिए और अदलिया को अपना गुलाम बना लिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा काजी फाइज ईसा के खिलाफ है। जुल्फी बुखारी काजी को ढंगा कर रहा है। पाकिस्तान में सहाफियों को अगवा किया गया, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई, सियासी वर्जी को कत्ल किया, लेकिन काजी फाइज ईसा ने मुजरमाना खामोशी अपनाए रखी और सखूलतकारी करता रहा। यह भी जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है। और ये जो मैंने कहा था कि नवंबर का जो महीना है वो खान का है, हुकूमत अपना पीटीआई की हुकूमत का है, उस पर वही चीज मुराद सईद साहब ने कहा कि अगले 2 महीने और खुसूसी तौर पर नवंबर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। इमरान खान की तमाम सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि इनकी रिहाई होती है या फैसला सड़कों पर होता है। पहले खान की थोड़ी सी बात कर लेंगे। खान के बारे में जो मेरे जराए मुस्तनिद जराए बता रहे हैं कि खान 15 नवंबर तक इस हुकूमत का कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा और किसी और के पास चले। और खान डटा हुआ है। खान ना झुका है ना झुकेगा और ना अपनी पाकिस्तानी कौम को झुकने देगा। खान बिल्कुल पहाड़ की तरह, एक चट्टान के, मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। नाज़रीन, खान की जो जद्दोजहद है वो खालिस्तन पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आइन और कानून के लिए। जैसा उसने कहा कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा है, वो जजेस को अकेले नहीं छोड़ेगा। ये जो नए जजेस हैं
یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکومت کی آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور حکومت وقت کو یہ باور کرائیں گے کہ جو آئین ہے وہی سپیریئر ہے. یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی لوٹ مار کو جائز کرنے کے لیے، اپنی لوٹ مار پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ آئین کی تشریح غلط کرتے ہیں. آئین کو یہ روڑ کا پیش کرتے ہیں اور آئین کا خلیہ چینج کرتے ہیں اور آئینی ترمیم کرتے ہیں اور آئین کی جو بنیادیں ہیں انہوں نے ہلا دی ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے. پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، پاکستانی عوام سے کوئی سروکار نہیں. یہ پاکستانی نمائندے ہیں ہی نہیں، یا تو فارم 47 کے نمائندے ہیں. اگر یہ فارم 45 کے ہوتے، عوام کے منتخب نمائندے ہوتے تو انہیں احساس ہوتا کہ ہم نے عوام میں دوبارہ بھی جائے. یہ ان کی لاسٹ اور فائنل ہے. اس کے بعد انہوں نے نہ تو نمائندوں میں جانا ہے، عوام میں جانا ہے، اور نہ انہوں نے عوامی نمائندے منتخب ہونا ہے. یہ صرف اپنا آخری چانس سمجھ کے لوٹ کھسوٹ اور لوٹ مار کر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں. خان کی جو نیکسٹ کمنگ جو ہفتہ ہے اس میں جو بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہیں، بڑے بڑے جو غیر ملکی ہیں، وفد ہیں، ان سے اس کی ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اور خان اگر اس کو اس میں 2-3 چیزیں ہیں ناظرین. یا تو جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور ایک ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ وفاق سے حکومت استعفیٰ دے دے، سیاسی شہید بن جائے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ انہی کے پاس رہے. پنجاب میں نون ہوگی، سندھ میں پی پی ہوگی. یہ پنجاب کی جو حکومتیں ان کے پاس رہیں اور یہ اگلا ایکشن میں جائیں اور یہ اپنے ریسورسز استعمال کریں اور جیسے پہلے انہوں نے حکومت حاصل کی دوبارہ ویسے ہی دھاندلی کریں. لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ جو مڈل ٹیمپل ہے اس میں قاضی صاحب کے جو شامت آئی ہوئی ہے، اور اس میں ایک برطانیہ کے نامور بریسٹر مارک میکڈونلڈ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج میں جاری ہیں. ناظرین، انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ اس کی فیملی کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو. لوگ جیسے جسٹس منصور صاحب ہیں، ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنوا رہے ہیں. اور یہ جو قاضی صاحب ہے، ان کا جو بیٹا ایئرپورٹ پہ گیا تھا، یہ خود تو چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے کو جو ننگی گالیاں دی گئیں وہ سارے سوشل میڈیا پہ ہے. اور خان کے جو سپاہیوں نے، اظہر مشوانی صاحب ادھر تھے، انہوں نے بڑی اچھی خاصی ان کی منجل ٹھوکی ہے. ناظرین، جو زلفی بخاری صاحب ہیں انہوں نے، اظہر مشوانی صاحب نے ان کی ٹکا کے قاضی صاحب کی منجل ٹھوکی ہے. اور جب ان کو ننگی گالیاں دی گئی، ان کو شیم کہا گیا انہیں، بلکہ میں وہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ میرے جو وی لاگس ہے یہ میری مائیں اور بہنیں بھی دیکھتی ہیں، یہ لیڈیز بھی دیکھتی ہیں، تو میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اشارتاً کہتے ہوں کہ جو نجس چیز ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ اپنے ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ آپ کو اپنا منہ چھپانا پڑے، اپنے گھٹنوں میں آپ کو اپنا چہرہ دینا پڑے. بہت زیادہ ان کی بےزتی ہوئی، بہت زیادہ ان کو بےعزت کیا گیا، بہت زیادہ ان کے خلاف احتجاج، اور بہت زیادہ تعداد میں عوام ادھر تھی. ناظرین، کچھ دن پہلے جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے پوسٹر کو جوتے مارے گئے تھے. یہ غلط ہے. آپ کو ان سے اختلاف ہے، انہوں نے ظلم کیا، پورے پاکستان کو ظلم کیا، پاکستان کی عوام پہ ظلم کیا، انہیں انصاف نہیں دیا گیا. اور جیسے جیسے انہوں نے ظلم کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اس کے باوجود یہ جو جوتا مارنا ہے یہ اچھا نہیں ہے. قاضی صاحب کی جو بےزتی ہوئی ہے، جو انہیں بےعزت کیا گیا ہے، جو ان کے خلاف ساری مہم چلی ہے، یہ ان کی اپنے جو کرتوت ہے ان کی وجہ سے، ان کے جو اپنے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے خلاف احتجاج کریں، نعرے بازی کریں، لیکن جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، جو ننگی گالی ہے، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی. اس کے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ باپ کی سزا بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے، اور بیگم کو خامد کی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے. عوام چارجڈ ہے، عوام ایسی چیزیں برداشت نہیں کر رہے. اور یہ جو انہوں نے، ناظرین، یہ اگلے 8 سے 10 دن ہے، نیکسٹ ویک جو ہے،
یہ بڑا کروشل ہے. پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ لگ رہے ہیں اور لگنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. قاضی صاحب جنہوں نے متعصبانہ رویہ اختیار رکھا پی ٹی آئی کے ساتھ, غیر جانبدارانہ, ان کو چاہیے تھا کہ رویہ رکھتے, لیکن انہوں نے سارا جھکاؤ اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگا دیا. ان کے ساتھ ستیلے باپ جیسا سلوک کیا. چیف جسٹس کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے. ناظرین, جب اتنی بڑی کرسی پہ چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. یہ جو ہوا قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ سبق کے لیے کہ دوبارہ جو بھی لوگ ہیں جو بڑی سیٹوں پہ بڑے عہدوں پہ انہیں چاہیے اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور دوبارہ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہ جائیں, غیر جانبدار رہیں, جانبداری نہ کریں, جو عوام کی جو آواز ہے ان کی ترجمانی کریں, پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کریں, آئین اور قانون کی بلندی کے لیے کام کریں. اور جو نیکسٹ ویک ہے وہ بہت بڑے بڑے کیسز جو قاضی فائز صاحب نے دبا کر رکھے تھے وہ سارے کے سارے لگنے جا رہے ہیں. جو بلے کا نشان تھا وہ بھی ڈسکس ہوگا. جو 26ویں آئینی ترمیم 63A انہوں نے کیا ہے وہ بھی ڈسکس ہوگی. اس پہ بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. جب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ, تو جو بے گناہ ہے, قانون بے گناہ کو جیل میں نہیں رکھتا, بے گناہ پہ ظلم نہیں کرتا. جو ہمارا آئین ہے وہ ہمارے معزز شہریوں کو پروٹیکشن دیتا ہے, تو اس کے مطابق انہیں ریلیز ملے گا. لیکن یہ لوگ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی انہیں پتہ ہے آئین اور قانون کے مطابق ابھی فیصلے ہوں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے دوست داندلی دھمکی میں نہیں آئیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے قانون آئین کے اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے پہلے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ داندلی یہ فکس ہے, یہ کمٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ ڈیل اور ڈھیل کا نام دے رہے ہیں اسے. لیکن یہ سب بکواس ہے. جو اتنے بڑے عہدوں پہ ہیں, ہمارے سینئر ترین جو موسٹ سینئر جو منسٹر ہیں وہ بھی فارم 47 کے ہیں, وہ بھی اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں. ناظرین, آپ کو سوچنا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑنا ہے, یا آپ نے دھمکی دوست داندلی کے ساتھ اور جو بے غیرتی کرتے ہیں, جو اس ملک کو کھا رہے ہیں, جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور جو چور ہیں, آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور اگر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ فیصلہ ہوتا ہے, یہ عوام کے منگوں کی ترجمانی ہے. اور جو عوام نے فیصلہ کیا ہے, یہ جو مینڈیٹ چور ہے, جب یہ الیکشن کھلے گا, الیکشن کی جو پٹیشن ہے وہ سامنے آئے گی, وہ نیکسٹ ویک وہ بھی آ رہی ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اس میں جو فیصلہ ہونا ہے تو پھر یہ سارے جو بڑے بڑے برج ہیں, بڑے بڑے منسٹر ہیں, یہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے. یہ جو فرعون اور خدا بنے ہوئے ہیں, یہ ہلکے خدا کو یہ جو عذاب دے رہے ہیں, یہ جو نقصان دے رہے ہیں, انہیں جینے کا حق نہیں دے رہے. ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے. جو بجلی کے بل ہے وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے. ناظرین, ابھی ظلم کے اندھیرے چھٹنے لگے ہیں. نویدے جو صبح ہے وہ ہونے لگی ہے, یہ روشنی ہے وہ نمودار ہو رہی ہے, اس کے اثار ہو رہے ہیں. ابھی صبح کا وقت ہے, اور یہ جو کالی اندھیری رات تھی, خوفناک رات تھی, اس کا اجالا ہونے لگا ہے. آپ بس ثابت قدم رہیں اور وہی کریں جو آپ نے پہلے کیا تھا. جیسے آپ نے پہلے خان کو ووٹ دیا تھا, خان کو عزت دی تھی, اور خان نے اپنی زندگی آپ کے نام لگا دی. ناظرین, پاکستان کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر اور پاکستان کے مستقبل کی خاطر نکلیں. تو مجھے اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.